बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के साथ आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। हमारे साथ मौजूद हैं आज चौधरी गुलाम हुसैन साहब और जनाब इज़्ज़त माब खावर गुमन साहब। हसन अयूब साहब आज दस्तयाब नहीं होंगे, उनकी तबीयत कुछ नासाज है और ख़बरें वही हैं जी। आज अपडेट ये है कि ट्रंप उनको सेहत तंदुरुस्ती जी सर, ये बड़ी बहुत ज़रूरी है, हम सब दुआ गो हैं इसके लिए। Integral part of our show, we always miss him when he's not around, so he'll be very happy when he sees that. अच्छा जी, अब अगर स्टोरीज पे आए तो बात ये है कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब वही मैक्सिमलिस्ट प्रोजेक्शन जो उनकी होती है वो कर रहे हैं और हर हाल में वो चाहते हैं कि किसी तरीके से शी जिनपिंग के साथ जिस तरह से वो फरमा रहे थे कि जाऊंगा तो वो जफ्फी मारेंगे, तो अब ये है कि वो जफ्फी उस सूरत हाल पर मुनहसर है कि अगर जंग बंदी होकर कोई मुआहिदा तय पा जाता है। और इस डील के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बेचैन हैं और जो बुलंदो बांग दावे वो कर रहे थे अब उनको उनसे पीछे हटना पड़ रहा है। लेकिन जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि अब ये है कि जो इन्होंने किया था बेसिकली प्रोजेक्ट फ्रीडम, उससे भी वो पीछे हट रहे हैं। और कुछ लिखते हैं कि बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द अदर कंट्रीज द ट्रेमेंडस मिलिट्री सक्सेस दैट वीव हैड ड्यूरिंग द कैंपेन अगेंस्ट द कंट्री ऑफ ईरान एंड एडिशनली द फैक्ट that great progress has been made towards a complete and final agreement with the representatives of Iran. We have mutually agreed that while the blockade will remain in full force and effect, Project Freedom will be paused for a short period of time to see whether or not the agreement can be finalized and signed. यानी कि कह रहे हैं कि जी ब्लॉकेड तो हम जारी रखेंगे लेकिन साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है उससे हम पीछे हट जाएंगे और उसका हम इंतजार करेंगे। मार्को रूबियो दूसरी जानिब जो अमरीकी वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनका मौक़िफ़ थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये जो ऑपरेशन था एपिक फ्यूरी उसके खात्मे का ऐलान कर रहे हैं और क्या फरमाते हैं पहले जरा आप वो देख लीजिए। Operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down, work out a memorandum of understanding for future negotiations that touches on all the key topics that have to be addressed, a full opening of the strait so the world can get back to normal. He preferred that be negotiated through the route that Steve and Jared have been working and that all of us have been supporting. That's the route he prefers. अब यह है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जब रुका है, ऑपरेशन फ्रीडम जो रुका है, तो उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया गया है और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से ये जो पोस्ट की गई है एक्स पे, वो कहते हैं आई एम ग्रेटफुल टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर हिज करेजियस लीडरशिप। तो बाकी भी उसका टेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कलाबाजियां जारी हैं। आप जरा सोचिए कि एक सियासी जमात के यहां पर रहनुमा होते थे, कराची से उनका ताल्लुक था लेकिन बैठे लंदन में होते थे, तो अक्सर उनके बयानात आते थे तो वो सियाक़ो सबाक से हटके होते थे और अक्सर उनकी जमात उसकी एक्सप्लेनेशन में ही सारा वक्त गुजार देती थी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के जो एक के बाद एक बयानात जो ट्रुथ सोशल पे वो लिखते हैं और लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसके बाद वो कलाबाजियां भी कहा जाते हैं। एक बयान कोई और होता है, दूसरा कुछ और होता है। अब जो कलाबाजी है वो ये है जिसमें वो फरमाते हैं कि assuming Iran agrees to give what has been agreed to, which is perhaps a big assumption, the already legendary Epic Fury will be at end and the highly effective blockade will allow the Hormuz Strait to be open to all, including Iran. If they don't agree, the bombing starts and it will be sadly at a much higher level and intensity than it was before. Thank you all for your attention to this matter. तो ये आप देख लें कि एक जानिब ये, दूसरी जानिब धमकियां और फिर न जाने क्या क्या। तो पहले हम इस मामले पे डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा मामला होगा कि जी आज आप देख लें कि आज 6 मई है और 6 और 7 मई की दरमियानी रात किस तरीके से दुश्मन ने हमारे अज़्म को जांचने के लिए एक हमला करने की कोशिश की थी और वो हमला जब हुआ था तो सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया गया था और उसके अंदर पाक फ़ज़ाइया ने जिस तरह से 6 और 7 मई की दरमियानी शब उनको रिस्पॉन्ड किया था और वो 6-0 का फिगर पहले सामने आया था, फिर 8-0 हुआ था, तो उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे और आगे नेपरा की कारकर्दगी को भी टच करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आज आपसे स्टार्ट कर लेना इज़्ज़त माब खावर गुमन साहब, ये जरा फरमाइए कि मतलब क्या आपको लगता है, व्हाट्स योर असेसमेंट, द वॉर इज ओवर और इट इज नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर? देखिए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, ड्यूल चार्ज है रूबियो के पास है इस वक्त,
اگر ان کے سامنے کوئی اینکر بیٹھا ہوتا, کوئی سوال کرنے والا ان سے پوچھتا, پہلا سوال ان سے یہ پوچھنا بنتا ہے کہ امریکہ کے اس جنگ میں جانے کے مقاصد کیا تھے. مقاصد جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جی ہم نے ایران کے اندر رجیم چینج کرنی ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کو یاد ہوگا ایرانی نظام کو ان کو بولا تھا کہ آپ سڑکوں پر نکل آئیں, میں آ رہا ہوں, یہ آپ کی گورنمنٹ ہے, اس کو ٹیک اوور کر لیں اور پھر آپ دیکھیے گا سب کچھ اللہ خیر صلاح ہو جائے گا. اس کے بعد پچھلے سال جون میں انہوں نے جب ایک آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے نام سے کیا, B-52 ہتھیار استعمال کیے, B-2 تیار ٹنوں جو ہے بم پھینکے, اور اس ٹائم انہوں نے کہا جی ہم نے اوبلٹریٹ کر دیے جو 3 جو ہے وہاں پہ نیوکلیر فیسلٹیز ہیں, نینٹنز میں ہیں, اصفہان کے اندر, اور تیسری فردو کے اندر, اور وہ بالکل ختم کر دیا ہے. وہ جو آپ کا دعویٰ تھا کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ فاسٹ فارورڈ 27 فروری کو جب بات چیت ہو رہی تھی ایران کے ساتھ, اس کے بعد ایران کو جب بیک سٹیپ کیا گیا 28 کو, جب 28 فروری کو حملہ کر دیا گیا, اس دن اسٹریٹ آف ہارموز کھلی تھی. تمام دنیا کے کمرشل اور جو تیل اور گیس کے جہاز وہاں سے گزر رہے تھے. ہاں جی. اور آج ہے 6 مئی, اور آج اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے جو وجہ تنازع بنی ہوئی ہے وہ بند پڑی ہے. تمام تر آپ زور لگانے کے باوجود جو ہے وہ اس کے اوپر ایران کا کنٹرول ہے, اور ایران نے اس کے اوپر ایک اتھارٹی بھی بنا دی ہے کہ جس کسی نے بھی وہاں سے گزرنا ہے تو اس کو ہمیں بتانا پڑے گا, ہمیں ای میل کرنی پڑے گی. اب یہ جو بتایا آپ نے کہ جی جو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی 1 پیج کا کوئی ایگریمنٹ ہو گیا, ایکسیس کی یہ سٹوری ہے کہ اس کے جو وہ تو جب آئے گی ہمارے سامنے آئے گی. مجھے جو لگتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ, آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انہوں نے اپنی ایک عمر کے بارے میں اپنی ایک لکھی ہوئی ہے, کتاب لکھی ہوئی ہے اپنے بارے میں, دا آرٹ آف ڈیل میکنگ. اس کے اوپر مبصرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت بھی ایز اے ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ باس کے طور پر وہ چلا رہے ہیں, جس کے اندر وہ بڑھ کے مارتے ہیں. وہ ڈیل کرنی ہوتی ہے نا, کسی کو قیمت لگائی, ڈرایا اگلے بندے کو, اپنی جو بھی چیز آپ نے بیچنی ہے. لیکن یہ ریاستی معاملات ہیں. ایران کو بھی آپ نے ڈرانے کی کوشش کی, لہذا ان کی بھڑکیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور چودھری غلام حسین صاحب کی بات سے پوری طرح سہمت ہوتے ہوئے کہ اس وقت جو ہے ایران جو ہے وہ پورے کنٹرول کے اندر ہے. ایران پورے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس نے اسٹریٹجیکلی جو ہے اس طرح اس کو پھنسا لیا ہوا ہے امریکہ کو. اب امریکہ کو اس سے نکلنے کے لیے ایران کو کچھ دینا پڑے گا. میری نظر اب اس چیز کے اوپر ہے, یہ میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ ایکس کے اوپر کیا تحریر کر رہے ہیں, کیا بڑھ کے مار رہے ہیں, اپنے جو ان کے وہاں پہ ووٹر سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں. میری نظر اس معاہدے کے اوپر ہے جب فارملی جس کے اوپر دونوں اطراف کا سائن ہو جائے گا, امریکہ کیا دے رہا ہے اور ایران کیا لے رہا ہے. کیونکہ امریکہ کو کچھ دینا ہے, ایران کو کچھ لینا ہے. امریکہ ایگریسر ہے, ایگری پارٹی ایران ہے, حملہ آور امریکہ تھا, جنگ امریکہ نے شروع کی ہے. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ اگریسر جو ہے وہ اپنی ساری شرائط منائے. لہٰذا نظر رکھیں وہ 1 پیجر کے اوپر اگر ایکسیس کی سٹوری ہے, چونکہ چائنا جانا تو اس سے پہلے لگ یہی رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ. میں نے وہی کہا تھا نا کہ وہ جب بھی جس کی وہ ایک متلاشی تھے شی جن پنگ صاحب سے, تو اس کے لیے ہی نیڈس ٹو ہیو سم تھنگ ان ہز اینڈ. چوہدری صاحب آپ یہ بتائیں کہ میں تو ذرا یہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ جی سائن ہو جائے گا, مارکو روبیو جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ایڈوائزر بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایپک فیوری ختم ہو گیا. ٹرمپ دوسری جانب دوسرے اپنے پیغام میں بمباری کی باتیں کرتے ہیں. یہ کیا مطلب, آپ اس کو کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے؟ نہیں, صرف یہ تو میرا خیال پوزیشننگ ہے نا, کیونکہ یہ اصل میں وہ اسی دن اپنی موت مار گیا تھا یہ آپریشن جس دن انہوں نے پاکستان کی ریکویسٹ پر سیز فائر کا اناؤنس کر دیا تھا. اوکے, یعنی وہ مطلب آپ نے آج تک یہ کیوں نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا کہ آپ کو کس پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ آپ جا کے حملہ کرو؟ جو آپ مقاصد جو اس وقت بتا رہے تھے آج بھی وہیں کے وہیں ہیں, وہی مطالبے آپ کر رہے ہیں. جی آپ کہتے ہیں ہم نے تباہی کر دی, ہو گئے بالکل کر, ہم نے اور تباہی کرنی, ان کو اور کر لو. سو واٹ؟ وہ جس کتے کا آپ تذکرہ کریں وہ اسرائیل ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر, تو اسی نے تو راضی کیا تھا, اسی کا ہی تو بیٹھا اسی کا شخص آنا. اگر یہ جنگ جو ہے نا, میں اگر آپ ایک بنائے نا بیلنس شیٹ, نمبر 1 لوزر فیس آف
یعنی دنیا میں اگر کسی کے اوپر زک پہنچی ہے نا، جو درہر کو اگر لچکر لگا ہے امریکہ، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ نقصان جو اس ایریے میں اور اس سارے جو انہوں نے ظلم زیادتیاں کی ہوئی ہیں، 70,000 سے زیادہ غزہ میں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا تو نہیں، وہ سارا کے سارا اسرائیل ہے۔ یہ اگر لاسز ہی گننے ہیں نا تو وہ ایران تیسرے نمبر پر، اچھا دوسرے پہ اسرائیل ہے، جی، اوکے، بلکہ یعنی ابھی مقابلہ اگر کرنا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کو کرنا ہے آپس میں کہ میرا زیادہ نقصان ہوا کہ تیرا ہوا ہے، جی۔ تو اب آپ جدھر آپ پہنچ گئے نا، یہ بات ٹھیک ہے، آپ کو ایران کو پلیٹ میں رکھ کے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ یو اگری ٹو دیٹ ایز ویل، جو حکومت صاحب فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ جیسے اگری نہیں کر رہے میرا خیال ہے ذہنی طور پر، کیونکہ آپ نے اگر وہ کوئی کبھی وزن اٹھایا ہو نا گاؤں میں، تو جب وہ پینٹ سٹ بھی دے دی ہے نا جو وزن ہے، تو کافی دیر لگ جائے گا یہ کچھ میں چکے میرے سر تے کوئی پیا ہوا ہے۔ تو تہانوں جڑا روب ہے نا امریکہ دا اور دی سپر پاور دا اور اسرائیل دی انوینسبلٹی دا، وہ اجے نہیں گیا۔ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ نہیں ہے؟ گلی نہیں سر، آئی ہیو ڈن اٹ، آئی ایم اے پہاڑیا مائی سیلف، سو بچپن میں کافی جانا ہوتا تھا، بٹ دا پوائنٹ از کہ یس یو آر رائٹ کہ ایک ہیجمنی، دوسرا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا اورا آف انوینسبلٹی، کہ افغانستان میں جو انہوں نے کیا، عراق میں جو انہوں نے کیا، جو طریقہ کار تھا، دے تھاٹ کہ اٹ ول بی ایپلیکیبل اوور ہیئر ایز ویل، یا وینیزویلا میں جو کیا تھا وہ انہوں نے کی، یہاں پر ان کے گلے پڑ گئے، اور ایرانینز ور پریپیئرڈ فار دیٹ، جب سے وہ ریولوشن آئی تھی تب سے لے کے دے ور پریپیئرنگ فار دیٹ ڈے کہ جب ان پہ حملہ کیا جائے گا، اینڈ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ، the world has seen. So I agree with this notion. جنگ کے حوالے سے آج کل بہت پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہینری کسنجر، آپ کو پتہ ہے لیجنڈری ہینری کسنجر، 2011-12 میں ایک لیکچر کے دوران انہوں نے بات کی تھی کہ حالیہ دہائیوں میں امریکہ جو مختلف جنگوں میں گیا ہے اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی اس کے پاس نہیں ہوتی۔ جی جی، وہ جنگ میں چلا تو جاتا ہے، جنگ سے باہر کیسے نکلنا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، آپ عراق میں گئے، پتہ نہیں باہر کیسے نکلنا ہے، کتنا نقصان ہوا۔ آپ افغانستان آئے اور جس طرح جو ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کہ بغیر بتائے انہوں نے بگرام کا بیس خالی کیا۔ اب ایران کے اندر ہے تو اب سب کچھ آپ گئے تو صحیح، لیکن ایگزیکٹ اسٹریٹجی ہے۔ یہ جو بڑھ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آپ کو سننے کو مل رہی ہیں، دن کو کوئی، دوپہر کو کوئی، شام کو کوئی، ان کو میرے حال میں کوئی سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، ان کے دائیں بائیں ان کو بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ صرف بڑھ کے ہیں۔ امریکہ کو اچھی طرح پتا ہے، امریکی اسٹیبلشمنٹ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہم بری طرح پھنس چکے ہوئے ہیں، اور اب کیسے نکلنا ہے، وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ امریکہ کو ایران کو کچھ دینا پڑے گا۔ وہ کیا دیتا ہے؟ What could that be? جی جی، وٹ کوڈ دیٹ بی؟ اچھا، جوہر سلیم صاحب مین وائل ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور سابق سفارتکار بڑی ان معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ جوہر سلیم صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک تو بدلتے ہوئے بیانات، اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر اس چیز پہ بتائیں آپ کو کہ ایک تو ان کے بیانات کس طرح سے بدلتے ہیں، دوسرا یہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے، اگر آپ دکھا سکیں جی پروڈیوسر صاحب اسکرین پہ، کہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا تھا کہ آئی ایم گریٹفل ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ، انہوں نے جی بالکل انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہ ریکویسٹ میڈ بائی پاکستان اینڈ ادر بردرلی کنٹریز، پارٹیکولرلی دا کنگڈم آف سعودی عربیہ اینڈ مائی ڈیئر بردر کراؤن پرنس اینڈ پرائم منسٹر آف سعودی عربیہ پرنس محمد بن سلمان، اور یہ مطلب ساری چیزوں انہوں نے ڈسکس کی۔ لیکن مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ ایک تو پاکستان کی جانب سے تو ایفرٹس کیے جا رہے تھے، اور درمیان میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی خاموشی ہے، لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کے یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اس خاموشی کے اندر بھی کافی ایفرٹس ہو رہے ہیں جو فروٹفل ہو سکتے ہیں۔ ڈو یو تھنک ایز آف ناؤ کہ وہ جو پریشر ایک تو پاکستان اور ان کنٹریز کی جانب سے جو چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے، اور دوسرا ایک پریشر کہ صدر ٹرمپ نے جا کے فیس کرنا ہے چین کے صدر شی جن پنگ کو، اور چین کو زک پہنچانے کے لیے یہ وینیزویلا کی طرز کا یہاں پر آپریشن کرنا چاہ رہے تھے تاکہ دے کین کنٹرول دا آئل اینڈ وٹ ایور دے کین فرام دا اسٹیٹ آف ہارمز بائی کنٹرولنگ دا اسٹیٹ آف ہارمز۔ تو اب وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہی از ان اے ہری ٹو اینڈ دس وار، یا ابھی بھی پروجیکشن کسی اور وجہ سے ہو رہی ہے ٹو اسٹارٹ اٹ اگین؟ بالکل، دیکھیں یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ خواہش ہے امریکہ میں، اور بیکاز اتنی غیر مقبول جنگ ہے اس کا پولیٹیکل کاسٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب تو دیکھیں ایک وہاں پہ رائے ماں کا سروے آیا جس نے کہا کہ آلموسٹ 60% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں
وہ شاید ان کی جو اس وقت ذہنی حالت ہے وہ کمانڈر ان چیف کے لیے شاید جو ہے نا بہت زیادہ سوٹیبل نہیں. تو اس قسم کی سچویشن وہاں پہ ہے. آلدو کہ ان کی جو ہارڈ کور کانسٹیٹوئنسی ہے وہ بھی تک ان کے ساتھ ہے. ابھی انڈیانا میں الیکشنز ہوئے ہیں جہاں پہ جن 7 بندوں کو انہوں نے انڈورس کیا تھا وہاں کی سینٹ کے لیے ان میں سے کو 5-6 کے قریب جیت گئے ہیں. تو وہ تو ابھی تک ساتھ ہیں جو بہت ہی ہارڈ کور ہے. لیکن باقی جو ان کی ہے نا انڈیپینڈنس کی سپورٹ جو ہے یا جو باقی جو بارڈر لائن جو ریپبلکنس تھے وہ کافی جو کمزور ہوئی ہے پہلے سے. تو وہ ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے. آگے مڈ ٹرمز بھی آ رہے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں. دیکھیں ابھی تک اس جنگ میں ٹیکٹیکلی جو ہے جو بھی امریکنز نے کیا جو اسرائیلیز نے کیا ٹیکٹیکلی ٹھیک ہے انہوں نے بہت سے ٹارگیٹس اچیو کیے لیکن اسٹریٹجیکلی نہیں کر سکے. اسٹریٹجیکلی نہ رجیم چینج ہوا نہ ہی ایران پہ اتنا پریشر ایگزرٹ ہو سکا کہ ایران ان کی ٹرمز پہ باتیں مان لے. تو وہ تو صاف ظاہر ہے اس وقت کہ اسٹریٹجیکلی وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کیے. اچھا اس وقت اب سچویشن کیا ہے کہ دونوں کو ایگزٹ دونوں کے لیے اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں امریکہ کے لیے بھی اچھا ہے ایران کے لیے بھی اچھا ہے. ان کا نقصان تو خاصا زیادہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اسٹریٹجیکلی امریکہ نے بھی بہت لوز کیا ہے لیکن ایران اگر جنگ جاری رکھتا ہے تو اسٹریٹجیکلی ایران بھی لوز کرے گا. اچھا جوہر صاحب یہ بات سمجھ آ گئی پاسبل وے آؤٹ یہ جو پاسبل ایک ایگریمنٹ جس کے حوالے سے ایگزس خبریں وہ خبر دے رہا باقی مختلف اطراف سے خبر آ رہی ہے. آپ کی نظر میں ود یور ایکسپیرینس یہاں پہ کیا گیو اینڈ ٹیک ہوگی کیا ٹریڈ آف ہوگا بٹوین جو یو ایس اینڈ ایران یہ 2 مہینے کی جنگ کے بعد؟ دیکھیں یہ میں تو بارہا پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک جو ہے نا جو بہترین حل تھا بلکہ جو ممکن جو تھا ایک وہ یہی تھا کہ شروع میں ایک فریم ورک اگریمنٹ ہو جائے اور اس کے بعد جو زیادہ مشکل جو مسائل ہیں ان پہ پھر بات چیت ہوتی رہے. اب اس فریم ورک اگریمنٹ میں مسئلہ کیا تھا تاکہ اس میں ایک بنیادی اصول متعین ہو جائے نا. مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ جی ایک طرف وہ کہتے کہ اپنا ہرمز جو ہے یہ ان بلاک کرے ایران. اچھا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بدلے میں ہمیں آپ کیا دیتے ہیں. پھر جب امریکہ نے بلاکیٹ کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بلاکیٹ ہٹاتے ہیں. ایک وقت پہ تو دونوں تیار بھی ہوئے تھے اس کے لیے لیکن اس میں پھر ایران کچھ شرائط کے ساتھ وہ ان بلاک کرنا چاہ رہا تھا. وہ چاہ رہے تھے کہ پھر ہمارے ڈیزگنیٹڈ روٹ سے ساری شپنگ جائے اور پھر جو ہے نا ہمارے سے کوآرڈینیشن ہو. تو مطلب یہ کہ تھوڑا بہت کچھ کنٹرول کا سیمبلنس رہے ان کا. تو اس پہ امریکہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. دوسرا جو بڑا اسٹمبلنگ بلاک تھا وہ نیوکلیر ایشو پہ تھا. ٹھیک ہے امریکہ نے یہ بھی کسی وقت میں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے نیوکلیر ایشو کو بعد میں ہم اس کی جو نیٹی گریٹی ہے وہ حل کریں گے لیکن 2 چیزوں پہ آپ مانیں. ایک یہ ہے کہ جب تک یہ مذاکرات چلیں گے اس وقت تک آپ 0% جو ہے نا یعنی کہ کوئی انریچمنٹ نہیں کریں گے. انریچمنٹ 0% ہوگی کوئی افزودگی نہیں ہوگی یورینیم کی. اور دوسری جب تک یہ مذاکرات چلیں گے اس وقت تک آپ وہ جو 440 کلو گرام افزودہ یورینیم پڑا ہوا ہے جو دبا ہوا ہے وہ اصفہان کی سائٹس میں اور تھوڑا بہت ناتانز اور فردوں میں اس کو آپ دوبارہ سے ریٹریو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. کیونکہ یہ اہم بات یہ دیکھیں یہ جنگ شروع تب ہوئی تھی جب اسرائیلی انٹیلیجنس کو اور امریکن سیٹلائٹس کے ذریعے جو انٹیلیجنس تھی وہاں سے یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ ایران وہ جو 60% یورینیم ہے جو دبا ہوا تھا جو کہ امریکہ نے اوپر سے تو وہ تباہ کر دی تھی لیکن نیچے سے تو بچ گئی تھی وہ ساری ان کی جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں تو وہ اس کو دوبارہ سے ایکسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بات پہ یہ جنگ شروع ہوئی تھی اچانک. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اہم جزو ہوگا اس کا اس معاہدے کا. اور ابھی تک جو رکاوٹ تھی بڑی وہ یہی تھی ورنہ تو فریم ورک اگریمنٹ کی طرف بڑھ رہے تھے. بلکہ اسلام آباد میں بھی پہلے تو خیر ایک بات ہو رہی تھی پیس ایکارڈ کی لیکن پھر پیس ایکارڈ تو لگا کہ وہ بہت مشکل ہو جائے گا اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں. تو پھر بات اس رخ پہ یہ مذاکرات چل رہے تھے کہ چلیں کوئی فریم ورک اگریمنٹ ہو جائے. آلدو کہ امریکنز کی انسسٹنس تھی کہ جی یہ سارے مسائل. لیکن جوہر صاحب ایک چیز اس میں یہ ہے کہ یہ جو سارا کا سارا بیانیہ ہے کہ جی 440 کلو وہاں پر نیچے تھا تو وہ بچ گیا یا یہ نہیں بچا یہ سارے ہم ویسٹرن سورسز سے کوٹ کرتے ہیں یا دس از واٹ دا امریکنز سے. ایرانینز نے ایک دفعہ بھی نہیں اس بارے میں کوئی نہ حامی بھری کہ اتنا ہے نہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے 3% کے بجائے 20% کیا 20% کے بجائے 60% کیا کیونکہ 20% سے تو اوپر جا کے ویسے بھی وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کی انریچمنٹ. لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس اتنا موجود ہے اور ہم اس کو یا وہاں پر تباہی کا عالم کیا ہوا. مطلب سوچیں امریکنز کی بے خبری کا یہ عالم ہے کہ 2025 میں انہوں نے جو کیا تھا مڈ نائٹ ہیمر اس میں انہوں نے کہا کہ سب اوبلیٹریٹ ہو گئے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ابھی بھی وہاں پر فیسلٹیز ہیں اور وہ ایکسیس بھی کرنا چاہ رہے تھے اور پھر آپ کی اتنی بامبنگ اور وہ کرنے کے بجائے بچ بھی گئے. یہ آپ نے اہم نقطہ بیان کیا میں اس کو بالکل ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں جب اس وقت ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے اوبلیٹریٹ کر دی ہیں اس وقت بھی جو امریکن انٹیلیجنس رپورٹس آئی تھیں
انہوں نے کہہ دیا تھا, ڈیٹرمن کر دیا تھا کہ جی نہیں وہ نیچے سے بچ گیا سارا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہے. ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس آپ کو پتا ہے, یو ہیو ٹو ٹیک دم ود اے پنچ آف سالٹ. دوسری چیز یہ ہے جو 60% افزودگی ہے نا, وہ تو ایران نے تسلیم کیا ہوا ہے. وہ تو ایران نے جب یہ جے سی پی او سے ایران نے ودرا کیا تھا تو ایران نے کہا تھا کہ جی ہم ایک موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم کیونکہ امریکہ ودرا کر گیا, ہمیں کوئی ریلیف بھی نہیں ملی, تو ہم دوبارہ سے افزودگی شروع کر رہے ہیں. اور انہوں نے اس چیز کو کبھی ڈینائی نہیں کیا کہ ان کے پاس وہ 60% افزودہ یورینیم پڑا ہوا ہے. آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایسی نہیں آپ کو نظر آئے گی. تو وہ اس کے اوپر کوئی اتنا زیادہ تنازع نہیں ہے. تنازع تو اس چیز پہ ہے کہ اس کا ہوگا کیا. ایرانی یہ کہتے تھے کہ جی ہم اس کو ڈاؤن بلینڈ کریں گے لیکن ہم ایران کے اندر ہی کریں گے, لیکن وہ بھی اگر یہ عمان کے وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا. لیکن اس میں سر نقطہ صرف ایک ہے جوہر صاحب کہ اگر فرض کریں, کیونکہ یورینیم کا چکر صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو تیز انرجی کے طور پر ایک ہی دن میں خرچ کرنا چاہیں تو وہ ایٹمی ہتھیار بن جاتا ہے. اگر آپ کو اس کو سلولی کم انریچمنٹ کے ساتھ چلائیں 3.5% جیسے کہ کہا گیا ہے, تو آپ کی انرجی کی ریکوائرمنٹ 20 سال تک 200 سال تک پوری کر سکتے ہیں. کوشچن ہیئر از کہ اگر ایران آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ تسلیم کر گیا تھا کہ ہم 60% انریچمنٹ کریں گے, تو دنیا کا موقف صحیح ثابت ہو سکتا ہے کہ they were going نہیں کیا. اگر انہوں نے کیا ہے کہ ہم 60% کریں, you need 90%. نہیں سر, لیکن 60% پہ بھی زیادہ مٹیریل کے ساتھ بن سکتا ہے. دیکھیں مٹیریل تو میں آپ کو بتاتا ہوں, اس پہ یہ بھی واضح کر دوں آپ کو, جب آپ 3.67% پہ چلے جاتے ہیں نا تو آلریڈی آپ ہزاروں کلو گرام کو آپ سینکڑوں تک لے آئے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے, اس کے آگے پروسیس بہت آسان ہو جاتا ہے. جب آپ 60% پہ چلے جاتے ہیں تو پھر تو بات مہینوں پہ آ جاتی ہے نا. اچھا اس پہ خیر آپ یہ جو ہے نا دیکھیں, اس پہ کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایران نے کبھی اس چیز سے انکار کیا کہ انہوں نے دیکھیں, کیونکہ وہ جو پچھلا معاہدہ بھی ہوا تھا نا اس میں ان کو ایک کیویٹ ملا ہوا تھا. وہ یہ تھا 3.67% کریں گے, لیکن جو ساتھ ہی میڈیکل آئسوٹوپس ہیں نا اس کے لیے 20% یا اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی مد میں پھر جب انہوں نے جے سی پی او سے ودرا ہو گیا پھر اس کے بعد ایران نے کہا جی اب تو ہم کریں گے, کیونکہ جو ہے نا ہم ٹھیک ہے ہم نیوکلیر تھریشولڈ پہ نہیں جائیں گے جو کہ ویپنز گریڈ ہے 90%, لیکن ہم اس سے پہلے تک کریں گے. تو یہ تو اس پہ اتنا زیادہ جوہر صاحب آپ کی بات بالکل صحیح. دیکھیں یہ نیوکلیر کا ایشو ہے, جے سی او پی اے, وہ اس کے بارے میں آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ 10 سال بیہائنڈ دا سین اور 2 سال جو ہے فیس ٹو فیس وہ ساری نیگوسیشنز ہوئیں, پھر وہ جے سی او پی اے کا سارا معاہدہ ہوا. اب یہاں پہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز جو فارمر پریزیڈنٹ اور آج کل ان کی میرا سیکورٹی ایجنسی سیکورٹی کونسل کے ایڈوائزر ہیں یا اس کو ہیڈ کرتے ہیں ڈمیٹریو, جو رشین فارمر پریزیڈنٹ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے اپنا جو نیوکلیر ویپن ہے اس کو ٹیسٹ کر لیا ہے ان دا فارم آف اسٹیٹ آف ہارموز کو کنٹرول کر کے. سو اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر اب ایران کیا دے سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایران کہہ دے گا کہ 27 فروری کے حالات کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں اور فری وہاں سے ٹریڈ شروع ہو جائے, یا ایران بتا دیتا ہوں. جی ایران کو ایران کو ابھی جو ہے نا بیسیکلی وہ بات تو خیر کر رہے ہیں نا ہمیں ریپریشنز وغیرہ دیں, لیکن وہ اس چیز پہ مان جائیں گے اگر ان کو کچھ سینکشنز ریلیف ملے اور اپ فرنٹ ان کو $20-25 بلین مل جائے. ہاں بالکل اس پہ بات ہو سکتی ہے. بالکل اچھا صاحب. جوہر سلیم صاحب, یہ 4 سوال جو ہیں ان کو تو آپ سے یہ بہتر آدمی کوئی نہیں ہے جو جواب دے. پہلے یہ بتائیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں ایک فریق کو بہت ساری شرائط ماننی پڑتی ہیں, ان کے بازو مروڑ کے, ان کو میز پر بٹھا کے, کبھی جیپنیز کو کبھی کچھ, یہ اب تفصیل میں جانے کی وقت نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں تو امریکہ کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑے گا ڈپلومیٹکلی, ملٹریلی اور علاقائی انفلوئنس کے اعتبار سے. اور آج کل تو وہ اشفاق ستی جو اپنے علاقے کی مٹھائی جو ہے نا برفی کہیا ساڑھے حلوائی دی ہے, وہ یہ واحد ہے ساڑی منوپلی ہے. اب تو ہم نے 4-6 دکانیں اور بھی کھول دی ہیں جو دے آر ایکولی گڈ. یعنی ایک واحد پاور کے طور پر امریکہ کا جو رول تھا ٹو ڈکٹیٹ دی ہول ورلڈ, یہ ڈمنش کر رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ جی بہت کر گیا ہے, کم ہوتا جا رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں بس جو صاحب اس کا جواب ہم لیں گے, تفصیلی. ایک بریک کا وقت ہو گیا تو بریک کی ضرورت ہے. جناب علی, بریک کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے. جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جوہر صاحب, چودھری صاحب نے آپ سے ایک سوال کیا تھا, کائنڈلی اس کا جواب دیجیے گا پلیز. جی بالکل, چودھری صاحب نے بہت اہم نقطہ اٹھایا. دیکھیں امریکہ کی جو ہے نا, امریکہ کو اسٹریٹجک ریورسز بہت زیادہ وقتوں میں ملتے بھی رہے ہیں. ویتنام کو اٹھا لیں آپ, افغانستان کو اٹھا لیں, عراق کو اٹھا لیں,
تو بلکہ جو دوسری جنگ عظیم ہے اس کے بعد تو بہت کم جنگیں ایسی ہیں جس میں امریکہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی جنگ جیتی ہے. جو بھی انہوں نے کیا ہے, یہ جو کولڈ وار جیتی ہے انہوں نے, وہ اپنی سافٹ پاور سے جیتی ہے, ہارڈ پاور سے تو جیتی نہیں ہے. لیکن دیکھیں وہ امریکہ کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا اس چیز کی صلاحیت کہ وہ اس قسم کے ریورسز کو لے لیں, وہ قائم رہتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بہت سی غلطیاں بھی ہوئی ہیں. ابھی بھی وہ جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں ساری جنگ کا اس وقت نقشہ, اس سے بہت ہی ایک بے ربط, ایک ریٹک, انکوہیرنٹ قسم کی پالیسی آپ کو نظر آ رہی ہے نا. لیکن آپ دیکھیں امریکہ جو ہے کل کو پھر کوئی اور پریزیڈنٹ ہوگا اور 2 سالوں کے بعد, تو پھر اس کے بعد صورتحال بدل جائے گی. ابھی بھی کیا ہو رہا ہے, آپ نے مارکو روبیو کا ذکر کیا, جے ڈی وینس کا ذکر ہوا. دیکھیں مارکو روبیو اور جے ڈی وینس دونوں کینڈیڈیٹس ہیں نیکسٹ پریزیڈنشل الیکشن میں ریپبلکنز کے. اس وقت وہ دونوں جو ہے ان کی اپنی سیاست بھی چل رہی ہے بیچ میں, وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹینس بھی کر رہے ہیں اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ. لیکن جوہر صاحب جو چوئی صاحب سوال کر رہے ہیں نا, اس کو تھوڑا سا مجھے پتا ہے آپ کو جلدی ہے, آپ کو یاد ہوگا, آپ نے پڑھا بھی ہے 1956 سویز کینال کا جب ہوا تھا, جب فرینچ اور برٹش گئے تھے, برٹش امپائر کا کہا جاتا ہے کہ ڈیکلائن جو ہے اس کے بعد شروع ہو گیا تھا. کچھ لوگ اب یہ پیرلل ڈرا کر رہے ہیں کہ امریکن سپریورٹی ہے, امریکن جو ایک ظاہر ہے اس وقت ملیٹریلی اکنامکلی وہ دنیا کی سپر پاور کے طور پر ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور امریکہ کے اندر بڑے سنجیدہ حلقے جو مطلب پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کا بند ہونا اور وہ 1956 کے اندر جو اس وقت کی برٹش امپائر نے غلطی کی تھی, یہ ایک طرح کی غلطی ہے. اٹ از نو بگننگ آف دا اینڈ. جو امریکن سپر پاور کا جو ایک ظاہر ہے اس وقت ان کا تاثر ہے, یہ حقیقت میں ہے وہ. جی دیکھیے آپ اس میں ایڈ کر لینا, روس جو ہے یوکرین کے ساتھ کتنی دیر سے پھنسا ہوا ہے اس میں 3-4 سال, لیکن روس کا جو لسٹر ہے وہ اکھڑا نہیں ہے. یعنی انہوں نے یوکرین کو شکست تو کوئی نہیں دی, کافی کچھ نہیں, پر وہ اس طرح جو ان کے امریکہ کے ساتھ ہوا ہے اور سارا یورپ اس کو چھوڑ گیا ہے. اب آپ جو سارے مڈل ایسٹ کو کہتے تھے کہ آپ ٹرمپ کو 500 بلین دے دو, کوئی کہہ رہا ہے میں اتنے ٹریلین دے رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے یہ انہوں دین کا فائدہ کی ہے جی, اور یہاں سے نکل کے پھر گرین لینڈ جائے گا. اور یہ والا جو پیرلل اس کے اوپر ضرور کامنٹ کیجیے گا. جی پلیز. جی ضرور. دیکھیں 2-3 چیزیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ بالکل 56 والی جو بالکل سویز کینال کا تھا, دیکھیں اس میں کیا ہوا تھا, ایک امپائر جو آلریڈی ڈکلائن کر چکا تھا, سیکنڈ ورلڈ وار میں اس کو ریپلیس کر چکا تھا امریکہ. بلکہ دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار میں بھی امریکہ نے آ کے اس کو ریسکیو کیا تھا, ورنہ وہ تو بڑی مشکل میں تھے. اچھا پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں آ کے بھی ان کو ریسکیو کیا, اور پھر اس کے بعد امریکہ اور سوویت یونین آلریڈی دنیا کی 2 سپر پاورز بن گئے تھے. ان کا امپائر تو بریک کر رہا تھا, اس کو پھر اور سوئز کینال پہ کس نے مجبور کیا برطانیہ کو؟ امریکہ نے خود مجبور کیا, ان کے کسی ایڈورسری نے تو نہیں کیا نا, ان کے اپنے اتحادی نے ان کو مجبور کیا کہ بس کافی ہو گیا, ختم کریں اس کو. تو وہ اسی طرح انہوں نے امریکہ نے ان کو مجبور کیا تھا کہ آپ ڈی کالونائز جلدی کریں. وہاں پہ کچھ لوگ نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ امریکہ کا پریشر بھی اس میں شامل تھا. تو وہ ایک بالکل مختلف صورتحال تھی. یہاں پہ دیکھیں اس طرح کے ریورسز جو ہے نا, دیکھیں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ریورسز ہیں زیادہ, ان کی جو پالیسی ہے اس کے فیلیئرز تصور ہوں گے. امریکہ کی جو ہے نا اس میں, کیونکہ امریکہ کا جو سب سے بڑی ان کی جو پاور بیس ہے وہ ملٹری کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ملٹری بھی ان کی سب سے اس وقت جو بھی دنیا میں باقی ملٹریز ہیں ان سے شاید زیادہ بڑی اور جدید ترین تو ہے ابھی بھی, چین کی اس کے بعد آتی ہے. لیکن ان کی اصل پاور بیس ہے دنیا پہ. دیکھیں 80% جو دنیا کا فورن ایکسچینج مارکیٹ ہے, ٹریڈ مارکیٹ ہے, پوری دنیا کی ٹریڈ ان پہ چلتی ہے. پوری دنیا میں اگر بانڈز ایشو ہوتے ہیں, کوئی قرضہ ایشو ہوتا ہے, وہ ادھر سے ہوتا ہے. ابھی تک بریٹن ووڈ سسٹم چل رہا ہے, IMF, ورلڈ بینک, یہ سارے ادارے. تو وہ جو ہے نا ابھی بھی دیکھیں چینی یوان جو ہے کتنا ہے دنیا میں, دنیا کی فورن ایکسچینج مارکیٹس میں یا ٹریڈز میں, وہ کچھ فیصد سے زیادہ نہیں ہے ابھی. تو وہ دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا, بلکہ مجھے اس پہ بڑا انٹرسٹنگ وہ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ جو کہ میں ایک مشہور لیڈر تھے, تو ان کے بارے میں کسی نے خبر اڑا دی کہ جی وہ تو وفات پا گئے. اچھا انہوں نے جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے خود یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی the news of my demise is grossly exaggerated. تو وہی بات ہے کہ ٹھیک ہے یہ ٹرمپ کی پالیسیز ہیں جن کو ریورسلز ہوئے ہیں, لیکن جو امریکہ کی جو ڈیمائز کی خبریں ہیں نا وہ میرے خیال میں گراسلی ایگزیجریٹڈ ہیں. یہ ابھی وہ ایک دم جو ہے نا دنیا میں بہت زیادہ بنیادی تبدیلیاں ایک دم نہیں آ جائیں گی. یہ اس طرح کے ایونٹس, دیکھیں ٹریگر ایونٹس ایک چیز ہوتا ہے, اس سے چیزیں بدلیں گی. پھر ایک کیٹاکلزمک ایونٹس ہوتے ہیں, جس طرح سے دوسری جنگ عظیم تھی جس سے پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا. یہ کوئی کیٹاکلزمک ایونٹ اس طرح کا نہیں ہے, یہ جو ہے اٹس اے ٹریگر ایونٹ. ٹھیک ہے, اس سے وہ جو ہے نا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے
जो दूसरी पावर्स हैं, जैसे चीन की पावर, इससे मैं समझता हूँ और भी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें एक प्रॉक्सी वॉर का एलिमेंट भी तो था इस जंग में। एक तरफ चाइना रशिया और दूसरी तरफ अमेरिका। अब यूरोप अमेरिका के साथ नहीं खड़ा था, और क्यों नहीं खड़ा था? उन्होंने जब खुद ही कह दिया हम ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे, तो उन्होंने नाराज कर दिया पूरे यूरोप को। ठीक है, वो तो खुद से ही पहले नाराज कर चुके थे ना यूरोप को। तो देखिए स्ट्रेटेजिक एरर्स हुए हैं बहुत ज्यादा। वो प्रेसिडेंट ट्रंप की, मैं ये समझता हूँ अगर ट्रंप की जगह कोई और प्रेसिडेंट होता, उस सारी सूरत हाल से बहुत बेहतर बर्दाश्तमा हो सकता था। उन्होंने बहुत ही ज्यादा इसमें गलतियां, और फिर ये रोज के रोज जो है ना ऐसे ऐसे बयानात दे दिए कि उसकी वजह से जो है ना सारी क्रेडिबिलिटी भी अपनी खराब कराई। फिर जो है कई मौके पे जब मुआहदा होते होते जो है ना अचानक वो जो है ना सारा माहौल बदल गया। फिर उसके बाद मिलिट्री एक्शंस अगर करने थे तो फिर आप एक्शन करते हैं, तो फिर आप करते हैं, कोई आप एक एक्शन करने लगते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं, फिर जो है ना धमकी दे। वो इस किस्म की जो सारी उन्होंने जो उनकी ये रही है ना पॉलिसी, उसकी वजह से मैं समझता हूं कि अमेरिका के मफादात को, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को नुकसान हुआ है। लेकिन अब हमें नहीं पता 2 साल के बाद अगर कोई बड़ा समझदार प्रेसिडेंट आ गया तो वो सिचुएशन को रिपेयर भी कर सकता है। जिस तरह ट्रंप की पहली टर्म में ट्रंप ने जो नुकसान पहुंचाया था यूरो अटलांटिक रिलेशंस को, वो आके देखें, वो उसके बाद बाइडेन ने आके रिपेयर किया था उसको, तो वो फिर सूरत हाल बदल भी सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच जौहर सलीम साहब। और आपने बात की, अब जो अभी बात शुरू में आप ना कि अब जैसा चौधरी साहब बात कर रहे थे, यहाँ से जब अमेरिका ने निकलना है ना, तो वो जिस तरह जौहर साहब बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली इतना ज्यादा रिवर्सेस और इतने ज्यादा नुकसानात उसने उठा के लेके जाना है। सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि क्या ये नुकसानात का जो बोझ है वो बर्दाश्त कर पाएगी नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन या मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन? जाहिर है इस वक्त काफी टू अर्ली टू से, लेकिन द क्वेश्चन इज 2-3 चीजें पुल आउट करेंगे। ईरान को जो आप फरमा रहे थे ना शुरू में कि जी ईरान को क्या मिल सकता है, वो कह रहा था बेसिस यहां से हट जाएं, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। दूसरा ये है कि असल जो नुकसान अमेरिका को हो सकता है अगर उसके ऊपर किसी ने काम किया, वो पेट्रो डॉलर के इस सारे सिस्टम से निकलना है। अभी आप देखें ना कि ईरानियंस ने नया एक ईमेल्स वगैरह जनरेट करके शिपिंग कंपनीज को जिनके फंसे हुए उनको कहा है कि आप ईरानियन रियाल्स में आप हमें ट्रेड करें और हमें बैंक गारंटीज दें कि आपने हमें किस तरह से ईरान पैसे देने। आज अगर एक नॉर्मल कंट्री के तौर पर दुनिया उसको लेना शुरू कर देगी ना, तो ईरान के पास जो जराए हैं, एक तो जो ऑयल के, और उसके बाद उनको उसके जो ह्यूमन रिसोर्स है, ईरानियंस के बारे में कहा जाता है कि वो इस वक्त जो चंद एक वो अकवाम जो बड़ी श्रूड है, इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी, अभी आप देखे लोग आए थे, एवरीबॉडी वाज डॉक्टर, वो अपने आप को कॉन्डक्ट करते हैं, तो वो बड़े अब आप मुझे ये बता देना सावर साहब, और वो कि दुनिया अब जंगों की तरफ बढ़ेगी या पीस की तरफ? सर इंशाल्लाह एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वॉर। सर बाकी सारी दुनिया तो सर पीस ही चाहती है। देखें जी, प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको अमन चाहिए होता है, लेकिन दुनिया में आप देख लें कि चंद मुल्क ही ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। एक इसराइल है, दूसरा अमेरिका है। आज पिछले 400 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें कि ईरान वो मुल्क नहीं था कि जिसने किसी पे जंग मुसल्लत की हो, बल्कि दे आर अमेरिकन जो कि हर किसी पे जंग मुसल्लत करते हैं। ये बताती है, इसराइल को आप देख लें, और हमारे पड़ोस में इंडियंस, मुबसरीन ये कह रहे हैं और तारीख ये बताती है कि जिस तरह के नुकसानात मुआशी तौर पर हो रहे हैं और जो आइंदा होते रहेंगे, अगर ये कल को मामला सही भी हो जाता है, तो उसको सामने रखते हुए चाहिए साहब, दुनिया अब जो है एक और इस तरह की जंग की जो है ना वो मुतमिल नहीं हो सकती, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम। नाज़रीन, 22 अप्रैल को गुज़िश्ता साल पहलगाम का वाकया पेश आया था। आपने सबने देखा कि 5 मिनट में उसका इल्जाम पाकिस्तान पर, 10 मिनट में उसकी FIR, हालांकि थाना तकरीबन कुछ 6 से 10 किलोमीटर के फासले पे था, बड़ा मुश्किल और पहाड़ी इलाका था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पर इल्जाम दिया गया। और उसके बाद फिर 6 और 7 मई की दरमियानी शब आप सब ने देखा कि किस तरह से दुश्मन ने पाकिस्तान के जो वर्किंग बाउंड्री के साइड पे भी जाके जो सेटल्ड एरियाज हैं उसके ऊपर निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। और उसके बाद जो पाक फजाइया ने रिस्पॉन्ड किया 6 और 7 मई की दरमियानी शब, और पहले जो फिगर सामने आया था वो 6-0 का था, बाद में वो 8-0 हो गया, और बाद में 10 मई को जो हुआ और पूरी कौम ने जिस तरह से सीसा पिलाई हुई दीवार का मंजर पेश किया वो सबके सामने है। तो जरा बात कर लेते हैं जनाब खावर घुमन साहब। गुज़िश्ता साल हम यहाँ पर इसी पे बात कर रहे थे कि जंग होगी, किस तरह से होगी, लेकिन जिस तरह से हमारा रिस्पॉन्स था वो दैट वाज सेकंड टू नन। देखिए, एक तो हमें मेरे ख्याल में बहसियत कौम प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ जी, उन्होंने हमें ये मौका प्रोवाइड किया और ये मौका हमें मिला, और फिर हमने उनको बता दिया कि हम कहाँ पे खड़े हैं। जो है कौमों की जिंदगी के अंदर इस तरह के वाकयात ज़ाहिर है डिटरमिन करते हैं उस कौम का करैक्टर, कि कौम कहाँ पे खड़ी है।
ظاہر ہے اس واقعے سے پہلے تک جو ایک زوم میں تھا پرائم منسٹر مودی کے، ان کے پاس رافیل ہیں، ان کے پاس دنیا کی مارکیٹ ہے، ان کے پاس ساری دنیا کی سپورٹ ہے، جو ہی وہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے اور ساری دنیا کی سپورٹ ان کے پاس آ جائے گی. لیکن جس انداز سے پاکستان نے جواب دیا، پھر جس طرح اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، ساری دنیا پھر ناٹ لیس دین پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے پھر جس انداز سے ہماری اس جنگ کی مارکیٹنگ کی ہے، یہ بھی ساری دنیا کے سامنے. اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا اسٹیچر اقوام عالم کے اندر کس طرح بڑا ہے، اور اس فاسٹ فارورڈ آج کی تاریخ میں انڈیا کہاں پہ کھڑا ہے. مطلب دنیا جہان کا جون سا مرضی میڈیا آپ لے لیں، واشنگٹن پوسٹ لے کے نیو یارک ٹائم تک، گارڈین، ایکسس، جو بھی ہے اس پہ تبصرے یہی ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی جو رائز ہے، چوہی صاحب پاکستان جس انداز سے آگے اوپر مرج کیا ہے اس واقعے کے چوہی صاحب، یو اگری کہ ہمیں مودی کا تھینک فل ہونا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ ایک حماقت کی اور اس کے نتیجے میں آج اس کی امبیرسمنٹ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہمیں تو آل مائٹی اللہ کا شکر گزار بالکل ہونا ایسے ہے کہ ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو وہ سبق چکھایا کہ وہ ان کی ترجمان جو ہے ٹی وی پر آ کے کہتی کہ اب تو ہم جنگ نہیں بڑھائیں گے اگر اشفاق ستی صاحب بھی مان جائیں. وہ مس قریشی نہیں، میری ہمدردی ہے اس کے ساتھ. اچھا، صوفیہ بات اس دن تاریخ جو ہے لکھی گئی، اور اب آپ کا وزن جو ہے نا ایک فتح یاب کا ملک کے طور پر دنیا میں مانا جاتا ہے. پاکستان جو ہے اس نے ایک اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو شکست بھی دی ہے، اور وہ خود ہی بھاگ گئے، پھر ان کالڈ فار وار کرائی، ان وانٹیڈ. ہم ان کو کہتے رہے کہ یہ تم نہ کرو، حملے نہ کرو، ہم یہ کر. کبھی آپ کے جو ہمدرد ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں ان کو تھوڑا سا نقصان کرنے دو. ہاں جی، یہ ستی صاحب تسی نہ وہ پھر نہ کافی نہ پینا جنی دیر تک کہ گورنمنٹ صاحب جڑے نے وہ کہوا نہ مکال. واٹ از دس؟ آپ نے ہمارے اوپر بدماشی کی، اب ان کو منہ کے ان کا تو حشر ہو گیا، گٹر میں گر گیا انڈیا، اس کے بعد اٹھ نہیں سکا. اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے اعتبار سے. اس کو کوئی پوچھ رہا ہے؟ اس کے نیکسٹ ڈور جنگ اتنی بڑی ہو رہی ہے، اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں. نو بڈی از بادر ٹو ٹیک انڈیا انٹو کانفیڈنس. بالکل ایسے ہی. یار کو تسی بھی دسو. اس سیز فائر کے دوران آج نیو یارک ٹائم کے اندر ایک سٹوری چھپی ہے کہ چائنا نے 26 ممالک کے مختلف ممالک کو کالز کی، انڈیا کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے جب یہ سیز فائر ایران اور یو ایس کی ہوئی. چونکہ ظاہر ہے چائنا کا رول آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح مرج ہو رہا ہے. حقیقت ہے کہ دونوں انڈیا اور پاکستان جنگ اور ایران امریکہ اسرائیل جنگ، ان کا 100% فائدہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور یہاں کے لوگوں کو اور یہاں کی فوج کو ہوا ہے. بالکل. ایرانی بھی جس طرح سے کلوز تھے ود انڈینز، آپ دیکھیں ان کا جو جہاز دینا تھا وہ وہیں پہ اب وہ نام نہیں سن رہے. چابہار کے اندر جو ان کا ایک تعاون تھا، انویسٹمنٹ تھی، وہ اپنی جگہ تھی. تو کلبھوشن یادو جو ہے اس کا سارا وہ وہاں سے پکڑا گیا تھا. اس لیول کی کوارڈینیشن. اب آئی ایم شیور کہ ان کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو تعزیت تک نہیں کی تھی. تو یہ ایک اپنی جگہ ہے. لیکن پاکستان کا الحمدللہ ایک بڑا ایک تشخص جو ہے وہ اجاگر ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی ہم اس بارے میں مزید بات کریں گے. ظاہر ہے 10 مئی کو ایک بنیان مرصوص کی ایک سال مکمل ہوگا. اب ذرا ایک تذکرہ کر لیتے ہیں جی. نہیں اس کا ضرور کریں، لیکن ہم تینوں پر یہ اس ملک کا، اس کا دھرتی کا قرض ہے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بالکل ایسے ہی ہے. اب ذرا ایک تذکرہ کر لیں. ایک خبر ہمارے سامنے آئی تھی، یہ تو ہاں کی گند. وہ یہ خبر جو ہے وہ کچھ اس طرز کی تھی کہ اربوں کے خسارے، کھربوں کے خسارے اور مہنگائی کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں. ظاہر مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس پہ یہ ہے کہ نیپرا کی جانب سے ایک اقدام اٹھایا گیا. اچھا، میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ کیا واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے جو نیپرا نے کیا کہ بجلی 1 پیسہ فی یونٹ سستی کر دی. آپ ان چیزوں کو خاور صاحب زیادہ سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاور صاحب نے تو ادھر اپنے ایریے میں فون کر دیا گھر پر کہ یار اتنے 10 مربے خرید لو، اتنی بچت ہوگی. کافی بجٹ تو یعنی کہ 100 یونٹ آپ خاور صاحب خرچ کریں گے تو 1 روپیہ آپ کو بچ جائے گا. بھئی آج کل کے مہنگائی کے زمانے میں اگر آپ کو 100 روپیہ بھی آپ کو اگر 1 روپیہ بھی بچ جائے، بھئی بچت ہے نا. الیکشن میں کتنے وعدے تھے؟ شکر الحمدللہ کریں. دیکھیں الیکشن کے اندر بہت سارے وعدے ہوتے ہیں، آپ الیکشن پہ مت جائیں. الیکشن ہو گئے، اب وہ 8 نہیں. پر گورنمنٹ صاحب یہ سمجھاؤ کہ وال کٹانا وزن کوئی نہیں کٹنا.
یہ کہہ دیں عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. کہہ دیں. بالکل صحیح بات کریں. چلیں جی، بہت شکریہ چوہے صاحب. پروگرام سے فی الحال اتنے. اشفاق کے ساتھ سبتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.